2-3 दिन से हम देख रहे हैं ये अब पाकिस्तान की तारीख में हमारे काफ़ी ज़्यादा सियाह दिन हैं, ब्लैक डेज़ है। और अब जो हमने पिछले 2-3 दिन देखे हैं ये भी this will also be remembered. It's a black day in Pakistan's history. आपने देखा होगा, और वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असूली तौर पे हम कभी खुशी नहीं मनाते हैं इस बात पे कि कोई सियासतदान गिरफ्तार हो। हम समझते हैं कि जब सियासतदान ख़ास तौर पे इस मुल्क की तारीख़ देखते हुए वो गिरफ्तार होते हैं तो ये पूरा सियासत जो है उसका नुकसान होता है। और तो उस हद तक हम कभी जश्न नहीं मनाते हैं, ना ही मिठाई बांधते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपको और पाकिस्तान के अवाम से शेयर करना ज़रूरी है, याद दिलवाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से नैब का ख़िलाफ़ है। मैंने आपके सामने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं कि असूली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्यों समझती है कि हमें नैब का इदारा को बंद करना चाहिए। मगर साथ साथ आप सबको पता होगा कि जितना देर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब का मुखालफत करती आ रही है उतना ही देर पाकिस्तान तरीके इंसाफ नैब का दिफा करते आ रही है। हम जब हुकूमत में आए थे 2008 से लेके 2013 तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था कि हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बंद करेंगे। खान साहब ने इसको मुकमका करा दे दिया। खान साहब ने एक मुहिम शुरू करवा दिया कि नैब को बचाएं। जब मियां साहब हुकूमत में आया तब भी हमने कहा, हमने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया और अपोजिशन में हम ही थे जिसका ये स्टांस था कि नैब में तब्दीलियां लेकर आएं, नैब को बंद किया जाए, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हमारा बात नहीं माना गया। फिर उसके दौरान इलेक्शंस हुए, सब कुछ हुए। आज जो हमारा हुकूमती इत्तेहादी है, हुकूमती जमात है, वो हमारा इस मौक़िफ़ को पे आ गए और हम सब का मुतालबा था कि नैब रिफॉर्म करें। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ ये था कि बंदी करें। मगर जैसे आपने देखा खान साहब ने उसके हुकूमत में रहते हुए और हुकूमत से बाहर निकलने के बाद भी नैब रिफॉर्म का मुखालफत किया। हुकूमत में कहते थे कि हम उसको इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि वो इस नैब रिफॉर्म के थ्रू हमें एनआरओ दिलवा दें। जब हम हुकूमत में आए और अभी जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए कि 90 दिन के बजाय 14 दिन आप उनके कैद में रह सकते हैं। जब हमने इस पॉइंट को, इससे पहले नैब में आप गिल्टी थे जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना प्रूव करें। जब हमने कहा कि अब इसका हम तरमीम लेकर आए ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आए कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यही खान साहब नहीं माने। खैर, हम वो तरमीम लेकर आए और उन तरमीम का सबसे पहले जो सियासतदान है जो फ़ायदा ले रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के नैब रिफॉर्म से, वो खान साहब खुद है। अफसोस के साथ कि इल्ज़ामात संगीन है। इल्ज़ामात ये
کہ یونائٹڈ کنگڈم کا NCA کا جو ان کا اپنا کرپشن کا ادارہ ہے، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈز، میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں، اور ویسے anyway جو ایکسچینج ریٹ اس کا کیا ہوگا، 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کا پیسہ ہے، سندھ کا عوام کا پیسہ ہے، ان کو یہ پیسہ دیا جائے۔ خان صاحب وقت کا وزیر اعظم تھا، احتساب کا بڑا بات کروانے والا وزیر اعظم تھا، اور جب 190 ملین پاؤنڈز یونائٹڈ کنگڈم کا حکومت نے پاکستان بھیجنا چاہا، پاکستان کا حکومت کو واپس دلوانا چاہا، خان صاحب کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنا دعویٰ کہ پاکستان کے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ وہ واپس لے کر آئے گا۔ جب اس کو یہ موقع ملا کہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے عوام پاکستان کو واپس دیا جائے، he abused his office, he abused the office of the Prime Minister of Pakistan, he deceived the cabinet of Pakistan, and in a hidden envelope اس نے یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو تفصیل تھا پاکستان کا عوام کا پیسہ کے بارے میں جو یونائٹڈ کنگڈم نے بھیجا تھا، اس نے ایک سیلڈ انویلوپ میں اپنا کابینہ سے زبردستی یہ بات منظور کروایا کہ اس کو بس آپ اگری کر لے جو بھی اس ڈاکیومنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر کابینہ کا جو ممبر تھا اس دور کا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے انکار کریں، آپ اس بات کو ریجیکٹ کریں، تردید کریں کہ ایسے نہیں ہوا۔ کابینہ نے ان سب نے کیا اپروو کیا کہ وہ پیسہ اس کے بجائے کہ وہ حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ میں جمع ہو، اس کے بجائے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بن کے پاکستان کے عوام کا جیب میں آئے، اس کے بجائے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز یہاں سندھ میں آئے اور ہمارا فلڈ کی ریکنسٹرکشن میں فلڈ کے متاثرین کو مدد دیا جائے، کابینہ نے وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کو دیا تاکہ ملک ریاض صاحب اپنا جو فائن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پورا کر سکے۔ اب بات تو یہ ہے کہ یہ کہ ایک سنگین الزام ہے، اگر آپ یا میں اس جرم میں ملوث ہوتے تو ہم تو کب سے جیل کے اندر ہوتے، اور ہمارے بارے میں یہی عمران، یہی سیاسی جماعت میں جو سارے کے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہی جماعت جو اپنے آپ کو طریق انصاف کہلاتا ہے، جو رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جماعت کہلاتا ہے، خان صاحب نے اپنا سیاست اس بات پہ چمکایا ہے کہ احتساب اس ملک میں ہو، اور اگر وہ خود کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھی تیار ہوگا ان کا کانسیکوینسز کو بھگتنے کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب گرفتار ہوتے تو ان کا اپنا جماعت کہتا کہ دیکھو ہمارا قائد کتنا بہادر ہے، دیکھو ہمارا قائد کتنا اپنا جو look how our leadership is so confident in themselves that they're ready to face all accusations۔ ہوا کیا کہ خان صاحب کو سنگین الزامات کی وجہ سے
قانون اور آئین کے تحت گرفتار کیا گیا کرپشن کیسز کی وجہ سے. Because of £190 million accusation, the former Prime Minister of Pakistan was arrested in accordance to the law and the Constitution. اس کا جواب میں پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا تھا. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ وہ سیاسی جماعت رہتے اور سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں تو وہ پرامن احتجاج کا کال دیتے. اگر وہ سیاستدان ہوتے تو وہ اپنا رد عمل سیاست تک محدود رکھتے. مگر تحریک انصاف نے یہ پہلے سے فیصلہ کیا اور پھر اس فیصلہ پہ عمل درآمد کیا گیا کہ تحریک انصاف کا رد عمل سیاسی نہیں ہوگا، کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں رہے گا، وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنے گا. وہ پتھر اٹھائیں گے، وہ لاٹھی اٹھائیں گے، وہ بندوق اٹھائیں گے اور ریاست پہ حملہ کریں گے. اور اس قسم کے حملے کیے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم ایگزامپلز ملتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک تحریک طالبان پاکستان نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف. جہاں تک مجھے یاد ہے بلوچستان میں جناح کے گھر پہ بی ایل اے نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد لاہور کا جناح ہاؤس پہ پاکستان تحریک انصاف نے حملہ کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت جان بوجھ کے اپنے سیاسی قائدین کے ہدایت پہ ایک سازش کے تحت میں پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں، مجھے نہیں یاد کہ کوئی سیاسی جماعت نے کسی بھی موقع پہ ایک احتساب کی کیس کی گرفتاری کی وجہ سے، اور وہ بھی 2 ہفتے کے 14 days کے 2 ہفتے کے 90 دن بھی نہیں، اس پہ انہوں نے دہشت گردی کا جواب دیا. مجھے تو یہ نہیں یاد کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا قائد کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا. ہمارے کارکن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنے آپ کو جلایا مگر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سیاسی ہجوم ہے جو گینس ورلڈ آف ریکارڈز میں موجود ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو and 3 million people were there to receive her at Lahore airport. اگر شہید بی بی چاہتی تھی تو وہ صاف کہتی کہ وہاں ایوان صدر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل ہے، آئے ہم سب ساتھ چلتے ہیں، حساب لیتے ہیں. کیا ہوتا؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک پتھر بھی کبھی نہیں اٹھائی زندگی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پورا ملک پھٹ پڑا اور پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک پاکستان کے عوام غم اور غصے میں تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جواب دہشت گردی کے جواب ہم نے کیا دیا؟ سیاسی جواب دیا، جمہوری آواز اٹھایا، کہا پاکستان کھپے، منع کیا اپنے کارکنوں کو، اپنے عوام کو کہ یہ حرکت نہ کریں. انتقام کے بجائے ہم نے کیا کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام، کہ آپ ہمارے ادارے پہ نشانے نہ کریں. کسی ایک آدمی کی وجہ سے، وہ بھی غیر آئینی عامر کی وجہ سے، آپ ایک پورا ادارہ کو اپنا نشانہ پہ نہیں لے کر آئے.
آپ جمہوریت کی صورت میں میرا انتقام لو. ان لوگوں نے، میں نے پہلے کہا تھا، میں نے وارن کیا تھا یہاں کھڑے ہو کے کراچی سے کہ آپ لوگ پنجاب کا الطاف پیدا کر رہے ہو. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا یہ سیاسی دہشت گرد ہے. یہ نہیں مان رہے تھے ہمارے بات. پاکستان تحریک انصاف کہ جو کردار رہا ہے یہ پچھلے دن، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب ان کو جواب دینا پڑے گا. جو ان کرائمز میں ملوث تھے ان کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر اس دہشت گردی کے سامنے ہمارے ادارے لیٹ کے ایک بار پھر، اس لیے پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے قانون کی خلاف ورزی کی یا پی ٹی آئی نے قانون کا خلاف ورزی کی یا آئین توڑا یا قانون توڑا. جب اپریل میں انہوں نے قانون اور آئین کو توڑا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. جب انہوں نے مئی 25 پہ یا جب بھی ان کا پہلے لانگ مارچ تھا انہوں نے جا کے اسلام آباد کو جلا دیا تھا، کچھ نہیں ہوئے ان کے خلاف. عدالتیں ججز ہاتھ پہ بیٹھے رہے. جب ان کو لاہور کے گھر میں ایک چھوٹا سا تعداد پولیس آفیسرز کے تھے اپنا اریسٹ وارنٹ دکھانے کے لیے، اور وہ بھی اریسٹ وارنٹ اس لیے کہ خود خان صاحب کورٹس نہیں جا رہا تھا. اس نے مولوٹوف کاکٹیلز اور پتہ نہیں کس قسم کے دہشت گردی کے حملے پولیس کے خلاف اس وقت بھی کیے تھے. ہمارا انتظامیہ، ہمارا عدالتیں کچھ نہیں کیے. تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ قانون تو باقی سب کے لیے ہے، پھر طریقے انصاف کے لیے نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ عدالتیں باقی سب کے لیے ہیں، طریقے انصاف کے لیے نہیں ہیں. اور جب یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوا کہ یہ بھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا لائیو چل رہا ہو یا نہیں، لیکن ہمیں کٹ تو کیا گیا ہوگا. ایلیز یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ بلاول ہاؤس میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. دیکھو آخری بات یہ ہے کہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس لیے کہ ہمارے ادارے نے اپنا نیوٹرلٹی کا اعلان کیا تو پھر وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں اس جماعت میں شامل لوگوں نے ہر ریڈ لائن کو کراس کر دیا ہے. اور اب ریاست کا ذمہ داری ہے، ادارے کی ذمہ داری ہے، جن کا کام ہے جیسے عدالتیں ہیں، کہ وہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کی آئین پہ عمل درآمد کرے. وہی آئین جو وہ ہمیں کہتے ہیں جس پہ وہ عمل درآمد کر رہے تھے، اسی آئین پہ اب ان کو پی ٹی آئی پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. ان کا ذاتی سیاسی جو پریفرنسز ہے ان کو سائد پہ رکھ کے قانون پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اگر وہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی گروپ، کوئی تنظیم اس ملک میں یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ اس حد تک ہمارا قانون توڑ سکتے ہیں. ورنہ آج تو طریقے انصاف نے یہ کام کیا ہے، کل جب کوئی اور دوسرا جماعت یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ ملک نہیں چلا سکیں گے. آپ کا شکریہ. آپ